बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे मेरे हवास बेदार होना शुरू हुए, मैंने उठना चाहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा सारा वजूद जंजीरों में कस कर बांध दिया हो। मैं अपने जिस्म का एक भी हिस्सा नहीं हिला पा रही थी। मेरा पूरा वजूद सुन्न था। मैंने बार बार कोशिश की, मगर मेरी सारी कोशिशें नाकाम गई थी। मैं अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को हरकत देने में नाकाम रही थी। ना मेरे पाँव हिल रहे थे, ना ही मेरी टांगें हरकत कर रही थी। यही हाल हाथों और बाजुओं का भी था। मैंने इसके बाद अपनी आंखें खोलकर खुद को इस बेबसी की हालत में देखना चाहा था, मगर ऐसा करने में भी मुझे शदीद नाकामी हुई थी। मेरे पपोटे इस कदर भारी हो रहे थे जैसे किसी ने इन पर मनोवजन बोझ रख दिया हो, जिसके भार से वो खुल ही ना रहे हों। मैं काफ़ी देर खुद को हिलाने चुलाने की कोशिश करती रही, मगर काफ़ी देर बाद आखिरकार मैंने थक हार कर हथियार डाल दिए थे। इसकी आंखों से कई आंसू निकल कर कान के पास से होते हुए तकिए में जज़ब हो गए थे। जाने कैसी बेबसी थी ये, जो मैं अब हाथ हिलाने से भी लाचार थी। मुझे तो कुछ भी याद न था कि मैं कौन हूँ। मैं अपने दिमाग पर बेतहाशा जोर दे रही थी, मगर मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपने कानों में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी, और फिर इसके साथ ही कोई कदम कदम चलता मेरे करीब आया था। मैं आंखें खोलकर इसे देखना चाहती थी, आवाज़ देकर इसे बुलाना चाहती थी, मगर मैं इनमें से एक काम भी न कर सकी थी। काश कि इस वक्त मेरी कोई एक उँगली ही हरकत कर देती। मेरी आंखों से फिर से आंसू निकले। तभी मुझे अपने पास किसी की चिल्लाती हुई निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, डॉक्टर डॉक्टर यहाँ आए, ये देखें मरीज़ा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। कुछ ही देर बाद मेरे इर्द गिर्द शोर सा मच गया था। कदमों की भारी आवाज़ों के साथ साथ बहुत से लोगों के एक साथ बोलने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थी। फिर किसी ने मेरी नब्ज़ टटोली थी, मेरे दिल की धड़कन चेक की गई थी। फिर मुझे अपने बाजू में सुई सी उतरती महसूस हुई थी, और इसके साथ ही मेरा ज़हन तारीक होता चला गया था। दोबारा जब मेरा ज़हन बेदार हुआ तो कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। मौत का सा सकूत छाया हुआ था। थोड़ी ही देर बाद मुझे अपने माथे पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ था। इसके साथ ही किसी की आवाज़ आई थी कि डॉक्टर, आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हमें कैसे भी करके इसको रोकना होगा। वो तो शुक्र है कि नर्स ने हमें वक्त पर इन्फॉर्म कर दिया, वरना अगर ये होश में आ जाती तो तुम्हें पता है क्या हो सकता था। खड़े खड़े हमारी नौकरी चली जानी थी, और इसके साथ साथ वो जो इज्जत का फालूदा होना था वो अलग से। हमें इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसकी आंखों से आंसू निकलने का मतलब जानते हो ना कि ये किस सूरत में होता है। मैंने तुम्हें कहा भी था इसका खास ख्याल रखना, मगर फिर भी तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। ये तुम्हारी ही लापरवाही का नतीजा है जो नौबत आज यहाँ तक आन पहुंची। मुझे तुमसे इस लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। खैर, आइंदा से तुमने इसका बहुत ध्यान रखना है, और हर घंटे के बाद स्पेशली आकर इसका चेकअप करना है। मैं आइंदा तुम्हारी तरफ से कोई लापरवाही या किसी किस्म की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। और सबसे पहले तो इस नर्स की ड्यूटी चेंज कराओ और इसका मुंह बंद करवाओ। जैसे आज इसने शोर मचा मचा कर पूरा अस्पताल इकट्ठा कर लिया था। मुझे इससे अच्छे की कोई उम्मीद नहीं है। वो किसी के सामने भी अपना मुंह खोल सकती है। तुम इसका मुंह बंद करवाओ, फिर चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। अगर इसकी जान लेनी है तो भले ही वो भी कर दो जरूर। अगर पैसे पे मान जाती है तो इसका इतना पैसा दे दो कि वो जिंदगी में कभी भूल कर भी आज दिन में इस कमरे में जो हुआ वो किसी को बता ना सके। आज तो हम बाल बाल बचे हैं, अगर हमें आने में ज़रा सी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। इस कुछ भी का मतलब तुम बाखूबी जानते हो। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत है। इतना कहकर वो आदमी चुप हो गया था, जबकि इसके साथ दूसरे आदमी की आवाज़ आई थी, जो पहले कह रहा था, भला इससे बेहतर इसका मतलब और कौन जान सकता है। इसके साथ ही इसने पहले आदमी को बेफिक्र करते हुए कहा, इसको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। दोबारा इससे कोई गलती नहीं होगी, और वो आज ही इस नर्स का कोई पक्का इंतज़ाम करता है, जिसके बाद वो नर्स इस अस्पताल के अंदर तो क्या इसके करीब भी दिखाई नहीं देगी। कहते साथ ही वो शायद उठकर बाहर चले गए थे। ये अंदाज़ा मैंने कदमों की चाप खुद से दूर जाते और दरवाज़ा खुलकर बंद होने की आवाज़ से सुनकर लगाया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये लोग कौन हैं। आया ये मेरे कोई हमदर्द हैं या दुश्मन। अगर हमदर्द हैं तो मुझे होश में क्यों नहीं आने दे रहे। हालांकि मैं सब सुन रही थी, महसूस कर रही थी। और अगर ये लोग मेरे दुश्मन हैं तो मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं, क्यों मेरी इतनी देखभाल कर रहे थे। इन लोगों के बारे में मैं कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी। मैं इस वक्त भी अपनी आंखों को खोलने की भरपूर कोशिश करती रही,
مگر میں کامیاب نہ ہوئی تھی۔ یوں ہی ساکت پڑے پڑے مجھے نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے تھے، جب ایک بار سے کمرے کا دروازہ کھولا اور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ قدم میرے قریب سے قریب ہوتے جا رہے تھے، پھر کسی نے آ کر گیلے کپڑے سے میرے منہ ہاتھ صاف کیے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہی تھی کہ نہ جانے اتنے خوبصورت لوگ اتنی بری قسمت کیوں لکھوا کر لاتے ہیں۔ آپ اچھی بھلی خوبصورت اور حسین لڑکی ہیں، نہ جانے اس کو کیا ہوا ہوگا۔ وہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ پچھلے 12 سال سے کوما میں ہے۔ اس کے منہ سے نکلنے والی یہ بات مجھ پر قیامت بن کر گری تھی۔ میں پچھلے 12 سال سے کوما میں تھی، اس بات کا کیا مطلب تھا؟ میں 12 سال سے یوں ہی ساکت اور بے جان تھی۔ میں کوما میں تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں ایک دم بڑھنے لگی اور سانس اکھڑنے لگا تھا۔ تبھی اس نرس نے مجھے ایسے دیکھ کر شاید کسی کو کال ملائی تھی۔ 5 منٹ کے بعد ہی مجھے اپنے پاس کل والے آدمیوں میں سے کسی ایک کی آواز سنائی دی، جو جلدی جلدی میں نرس کو کچھ نہ کچھ ہدایت دے رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میرے چیک اپ بھی کیے جا رہا تھا۔ اس نے کل کی ہی طرح مجھے کوئی انجیکشن لگایا اور میں بے ہوشی کی وادیوں میں اترتی چلی گئی تھی۔ دوبارہ مجھے ہوش آیا تو پھر بھی میں اپنی آنکھیں نہیں کھول پائی تھی، حالانکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کون لوگ ہیں جو مجھے ٹھیک ہونے کے باوجود ٹھیک نہیں ہونے دے رہے، کیوں مجھے بار بار بے ہوشی کے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، اور میں یہاں ہسپتال میں کیوں تھی؟ میرے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو میں کوما میں چلی گئی تھی؟ کوشش کے باوجود بھی مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ کل والی 2 آوازیں ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں میری سدھرتی حالت دیکھ کر اب بھی پریشان ہو رہے تھے۔ جانے انہوں نے ایسا کیا کیا تھا جو وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ میرے ریکور کرنے کے باوجود مجھے ریکور کرنے نہیں دے رہے تھے۔ ایسی کون سی بات تھی جو اپنے پیشے کا لحاظ بھی نہیں رکھ رہے تھے، کیونکہ ڈاکٹر کا پہلا فرض مریض کی جان بچانا ہوتا ہے، مگر یہ تو کچھ اور ہی کر رہے تھے۔ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، اس بات سے انجان کہ میں ان کی ایک ایک بات سن رہی تھی۔ اب مجھے ہر وقت بس انتظار ہوتا کہ کب وہ آئیں گے، کب کچھ بات کریں گے اور میں ان کی باتیں سن کر اپنے بارے میں کچھ پتہ لگا سکوں گی، کیونکہ اب بس یہی ایک طریقہ تھا جس سے میں اپنی پہچان کر سکتی تھی۔ ان 2 آدمیوں کی باتیں سن کر یہی کچھ لگتا تھا کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب بس مجھے جلد از جلد اپنی پہچان معلوم کرنی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد میں کسی کے سامنے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دوں گی، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، الٹا نقصان ہی نقصان تھا۔ کیونکہ ان لوگوں کا ذرا سا بھی میری ریکوری کے بارے میں علم ہوتا تو یہ مجھے کوئی نہ کوئی انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیتے تھے، جبکہ میں زیادہ سے زیادہ ہوش میں رہنا چاہتی تھی۔ ان 2 آدمیوں اور اس نرس کے علاوہ کوئی بھی میرے کمرے میں نہ آتا تھا۔ مجھے اب ان 2 آدمیوں سے خوف نہیں محسوس ہوتا تھا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ وہ مجھے جان سے نہیں ماریں گے۔ اگر جان سے ہی مارنا ہوتا تو یوں 12 سال تک کومے میں نہ رکھتے۔ جان لینے کے لیے تو زہر کا ایک انجیکشن کافی ہوتا ہے۔ اب تک میرا قصہ تمام ہو چکا ہوتا، ضرور ان لوگوں کی مجھ سے کوئی نہ کوئی غرض جڑی ہوئی تھی۔ اب یہی سب کچھ مجھے پتہ کرنا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن یوں ہی میں اپنے آپ کو موو کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب کوئی انتہائی اونچی آواز میں بولتا میرے کمرے میں داخل ہوا۔ آنے والا انتہائی غصے میں تھا، جبکہ پہلی آوازوں والے دونوں آدمی اس کو مسلسل جانے کیا کیا کہہ جا رہے تھے۔ وہ غصیلی آواز والا آدمی ان دونوں آدمیوں پر برس رہا تھا، کہہ رہا تھا کیا یہ سن ہو رہا ہوں میں یہ ریکور ہو رہی ہے؟ بتاؤ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ میری بتائی گئی ادویات جو اس کو استعمال کروائی جا رہی تھی، ان سے یہ ریکور کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تم جانتے ہو نا اگر یہ ہوش میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ پچھلے دنوں میں نے سنا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ میں نے تم لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ مجھے اس کی ایک ایک پل کی خبر چاہیے، پھر اتنی اہم خبر سے مجھے کیوں بے خبر رکھا گیا؟ اس شخص کو غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، جبکہ پہلے 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی نے اسے کہا جیسا وہ سمجھ رہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں نکلے، وہ تو اس کی ڈرپ لیک ہو گئی تھی۔ اس کے قطرے اس کی آنکھوں پر پڑے تھے تو وہ نرس ان کو آنسو سمجھ بیٹھی تھی۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ سب سے پہلے اس کو بتاتے، اور یہ بھی کہا کہ میری ریکوری والی بات بالکل غلط ہے، مجھ میں کوئی بہتری نہیں آئی، میں بالکل پہلے کی جیسی ہوں، ایک زندہ لاش کی طرح، بس صرف سانسیں چل رہی ہیں، وہ بھی صرف اس آدمی کی مرہون منت۔ مجھے اس شخص پر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ اس نے میرے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا وہ سب کا سب جھوٹ تھا۔ تبھی مجھے اپنے گلے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ایک نفرت بھری پھنکار سنائی دی، جس نے ایک پل میں مجھے میری پہچان کروا دی تھی۔ مجھے اپنے ماضی کا ایک لمحہ یاد آ گیا تھا۔
میں نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور 1 منٹ سے پہلے ہی اپنے اوپر جھکے ہوئے اس مکروہ صفت آدمی کو اپنی پوری قوت لگا کر خود سے دور کیا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کمرے میں موجود تینوں نفوس حیران رہ گئے تھے۔ ان تینوں کو میں اچھی طرح جانتی بھی تھی اور پہچانتی بھی تھی۔ میرے جسم نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اگرچہ ایسا کرنے سے مجھے اپنے پورے جسم میں ایک درد بھری لہر اٹھتی محسوس ہوئی تھی، مگر فی الوقت مجھے ہمت کرنی تھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ دونوں آدمیوں کو اس شخص کی طرف بڑھے تھے جس سے میں نے دھکا دے کر خود سے دور کیا تھا۔ اب وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ان دوسرے آدمیوں پر پڑی جو خطرناک تیور لیے اس کی جانب بڑھ رہے تھے، وہ ایک دم سے بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ایک آدمی فوراً سے اس کے پیچھے لپکا تھا، جبکہ دوسرے کو میں نے 1 منٹ سے بھی پہلے پولیس کو بلوانے کا کہا تھا، کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا بہت تھا۔ اب میں مزید اس شخص کو جھوٹ نہیں دے سکتی تھی۔ ایک بار پہلے بھی اس پر بھروسہ کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، جس کا نتیجہ میری یہ حالت تھی۔ کچھ ہی دیر میں پورے ہسپتال میں بھگدڑ مچ چکی تھی، کیونکہ میرا نام سمیہ ممتاز ہے، میری عمر 39 سال ہے، میری پیدائش اچھے اور پڑھے لکھے کافی امیر گھر میں ہوئی تھی۔ میرے بابا کروڑ پتی آدمی تھے۔ شہر میں ان کا اپنا پرائیویٹ اسپتال تھا جس میں لوگوں کا تمام علاج مفت ہوتا تھا۔ میرے بابا بہت اچھے اور بہت نیک دل کے مالک تھے۔ وہ بلا کسی مطلب اور بنا کسی غرض کے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ اتنے امیر ہونے کے باوجود کبھی بھی ان میں غرور تکبر نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ بے حد صاف اور نرم دل کے مالک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پورے شہر میں میرے بابا اور ان کا ہسپتال مشہور تھا۔ جو ایک بار بابا سے مل لیتا وہ ہمیشہ بابا کو یاد رکھتا تھا۔ 25 سال کی عمر میں انہوں نے میری ماں سے شادی کی۔ میری ماں ایک چھوٹے گھر کی لڑکی تھی۔ ماں کے والد حیات نہیں تھے، جبکہ والدہ کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر تھی۔ ماں اپنی والدہ کے ساتھ بابا کے ہسپتال آتی رہتی تھی۔ بابا ان کے بیک گراؤنڈ اور حالات سے اچھی طرح واقف تھے کہ کس طرح ابا کی موت کے بعد دادی نے ماں اور ان کی والدہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ تو پڑوس کی ایک خاتون نے ان پر ترس کھا کر اور ان کی بیماری کا احساس کر کے ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی، مگر اس عورت کا بیٹا ماں کو بہت تنگ کرتا تھا۔ بابا علاج کے ساتھ ساتھ ان کی مالی مدد بھی کر دیتے تھے۔ کئی مرتبہ ابا نے ان کو کہا بھی کہ کرائے کا گھر لے لیں، کرایہ ابا دیتے رہیں گے، مگر نانی نہیں مانی تھی۔ وہ اس گھر کو محفوظ سمجھ رہی تھی کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ماں اس گھر میں محفوظ رہے گی، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ وہ جس گھر کو محفوظ سمجھ رہی تھی اس میں ہر روز کیسے ماں کو ہراساں کیا جاتا تھا۔ خیر ایک دن یوں ہی جب ماں نانی کو لیے ہسپتال پہنچی تو نانی کا بس آخری وقت ہی تھا۔ بابا ان کے پاس گئے تو نانی نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ ماں سے شادی کر لیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا وقت آخری آن پہنچا ہے۔ اس گھر میں رہنے والوں کی سچائی بھی جان چکی تھی۔ بابا تو سب کو خوشیاں دینے کی کوشش کرتے تھے۔ نانی کی بات بھی مان لی، کیونکہ نانی کو وہ اپنی ماں کا درجہ دیتے تھے۔ ان کو نانی سے اپنی ماں جیسا ہی لگاؤ تھا۔ یوں ان کی خوشی کی خاطر بابا نے اس وقت ماں کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا، جس کے بعد نانی نے ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر سکون سے اپنی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موند لی تھی۔ بابا نے نانی سے کیا ہوا وعدہ نبھایا اور ماں کو اپنے گھر لے آئے۔ پورے عزت اور وقار کے ساتھ ماں کو اپنے سرکل اور خاندان میں انٹروڈیوس کروایا۔ ماں کو کبھی اس بات کا احساس نہ ہونے دیا کہ وہ چھوٹے گھر کی ہیں یا ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ یوں خوشیوں بھری زندگی گزرنے لگی۔ 4 سال بعد میری آمد نے ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ میرا نام میرے بابا نے رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں بھی انہی کی طرح ایک کامیاب اور رحم دل ڈاکٹر بنوں اور ان کے بعد ان کے ہسپتال کا نام یوں ہی روشن کروں۔ وہ مجھے بچپن سے ہی ڈاکٹر سمیہ امتیاز کہتے تھے۔ میری ماں کی خواہش مجھے لے کر کچھ عجیب سی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں فوج میں جاؤں، لیکن میرا دور دور تک ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، اور بابا بھی ماں کو یہی کہتے تھے کہ میری بیٹی صرف ڈاکٹر ہی بنے گی۔ آج فوج میں اپنے بیٹے کو بھیجو، آپ فوج میں اپنے بیٹے کو بھیجیے گا، مگر ماں کا یہ خواب خواب ہی رہا تھا۔ میری پیدائش کے 10 سال گزر جانے کے بعد بھی میری ماں کو کوئی اولاد نہ ہوئی، اور میرے 11 سال کے ہوتے ہی ایک دن ماں حرکت قلب رکنے کی وجہ سے مجھے اور بابا کو اکیلا چھوڑ کر رخصت ہو گئی تھی۔ میں جو اپنے ماں باپ پر جان دیتی تھی، اماں کے جانے کے بعد میری ذہنی حالت پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ میں بے حد بیمار ہو گئی تھی اور 2 مہینے تک ہسپتال میں داخل رہی تھی۔
میں ماں کی جدائی کو برداشت نہ کر پا رہی تھی، یہی حال میرے بابا کا بھی تھا، لیکن وہ میری خاطر خود کو سنبھالے ہوئے تھے، لیکن میری حالت دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ تب ابا کو کسی نے دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ اب دوسری شادی کرنا تو ابا نہیں چاہتے تھے، مگر میری حالت کے پیش نظر قدم اٹھانا ہی تھا۔ یوں تو میرے بابا جیسے کروڑ پتی انسان کے لیے ڈھیروں ڈھیر رشتے تھے، مگر بابا کسی سمجھدار خاتون سے شادی کرنا چاہتے تھے جو مجھے سنبھال سکے، مجھے ماں کا پیار دے سکے، میری دیکھ بھال کر سکے۔ اسی سوچ کے پیش نظر بابا نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی، جس کا ایک 15 سالہ بیٹا بھی تھا۔ میری سوتیلی ماں اور سوتیلا بھائی دونوں ہی اچھے تھے۔ سوتیلی ماں میرا پورا خیال رکھتی تھی اور مجھ سے محبت بھی کرتی تھی۔ جلد ہی اس کے ساتھ میں بھی گھل مل گئی تھی، لیکن اپنی سگی ماں کو اپنے دل سے نہ نکال پائی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میں بابا کی خواہش کے حسب منشا ڈاکٹری کی پڑھائی مکمل کر کے ہاؤس جاب پر لگ چکی تھی۔ دوسری طرف میرا بھائی بھی اسی فیلڈ میں آنا چاہتا تھا، مگر وہ پڑھائی میں کافی زیادہ ویک تھا۔ بابا نے اسے کہا کہ وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر لے، ڈاکٹری کی نسبت یہ قدرے آسان تھا۔ بابا نے اسے کہا کہ میں نے تمہارا ایڈمیشن امریکہ کے کالج میں کروا دیا ہے اور ایک ہفتے بعد ہی تمہاری فلائٹ ہے۔ بابا کی بات سن کر اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئی تھیں، وہ بیرونی ملک نہیں جانا چاہتا تھا، مگر بابا نے اس کی بات نہیں مانی کیونکہ بابا اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے، اور آج کل یہاں سے اس کے متعلق بابا کو جو معلومات ملی تھی، اس کے بعد تو بابا نے لازمی سوچ لیا تھا کہ میرے بھائی کو اس ماحول سے نکال کر رہیں گے۔ اماں نے گھر میں بہت رولا ڈالا ہوا تھا، وہ بھی بھائی کو خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ بابا نے اماں کو سمجھایا کہ وہ یہ سب اس کے بھلے کے لیے ہی کر رہے ہیں، تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، اپنا مستقبل سنوار سکے، ورنہ جو اس کے حالات ہیں اس کو کہیں بھی نوکری نہیں ملنی۔ تو اماں پھر بیٹے کی حمایت میں بول پڑی، کیا ضرورت ہے نوکری کی، یہ سب کچھ اسی کا ہی تو ہے، اس کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی تو کچھ کمی نہیں ہوگی۔ بابا کو اماں کی بات سن کر بہت افسوس ہوا تھا، مگر انہوں نے اپنا ارادہ پھر بھی نہ بدلا اور اپنی جان پہچان کے ذریعے آگے بھی اس کے لیے کافی زیادہ سہولتیں کروا دی تھی۔ زندگی آگے بڑھنے لگی۔ ایک دن جانے بابا کو کیا سوچی کہ انہوں نے وکیل کو بلوا لیا۔ یہ شام کا وقت تھا، میں ہاؤس جاب سے واپس آئی تو دیکھا اماں انتہائی پریشانی کی حالت میں لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی۔ میں فوراً سے اس کے پاس پہنچی اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے کہا کچھ نہیں، کافی دنوں سے میرے بیٹے کا فون نہیں آیا، بس اس لیے پریشان ہوں۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہوں، میں ابھی بابا سے کہہ کر اس کا پتہ کرواتی ہوں۔ میں نے بابا کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اسٹڈی روم میں ہے۔ میں سر اس بات میں ہلاتے سیدھا اسٹڈی روم کی طرف گئی تھی، جہاں سے وکیل نکل کر جا رہا تھا۔ میں نے بابا سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، آپ نے وکیل کو کیوں بلوایا تھا؟ تو بابا نے کہا کہ آج انہوں نے ہسپتال میرے نام کر دیا ہے، آج سے میں ہی ہسپتال کی انچارج ہوں۔ کہتے ساتھ ہی بابا نے ایک فائل بھی مجھے پکڑائی تھی اور کہا کہ بیٹا، میں یہ ہسپتال بہت محنت سے بنایا ہے، یہ میری بہت بڑی خواہش تھی۔ یہ سچ ہے کہ اس کو بنانے میں تمہارے دادا نے میری بہت مدد کی تھی، مگر اس کے بعد بھی میری اس پر بہت محنت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس پر ایسے ہی محنت کرو۔ میں نے اس ہسپتال کو اپنے بچے کی طرح پالا ہے، کبھی اس پر کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ مجھے امید ہے کہ تم بھی ایسا ہی کرو گی اور پوری ایمانداری سے اپنا کام کرو گی اور میری امانت کی بھی حفاظت کرو گے۔ اس کے علاوہ آج سے یہ گھر بھی تمہارے نام ہے اور کچھ جائیداد بھی، جبکہ ہمارا خاندانی بزنس میں نے تمہارے سوتیلے بھائی قدیر کے نام کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے مسکرا کر بابا کے ہاتھ چومے تھے اور پھر بابا سے کہا تھا کہ بابا، میں بہت چھوٹی ہوں، اتنا سب کچھ اکیلے نہیں سنبھال سکتی۔ تو بابا نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں بہت خوش تھی۔ یہ خوشی اس بات کی نہیں تھی کہ مجھے دولت مل گئی ہے، بلکہ خوشی اس بات کی تھی کہ میرے بابا نے مجھے اس قابل سمجھا تھا کہ مجھ پر بھروسہ کیا تھا۔ میں نے بابا سے وعدہ کیا کہ میں ان کا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گی، مگر میرے وہم و گمان بھی نہ تھا جو میرے ساتھ ہونے والا تھا۔ جیسے ہی میں نے ہسپتال کی ذمہ داری ہاتھ میں لی، 2 مہینے بعد ہی ہسپتال میں غیر قانونی کام ہونے لگے تھے۔ ہر طرف شکایت پر شکایت مل رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ بابا الگ مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھے تھے۔ ہسپتال میں لوگ کبھی جیلی دوائیوں کی شکایت لے کر آتے تو کبھی مہنگی فیس کی، حالانکہ میں نے تو کوئی فیس چارج نہیں کی تھی۔ میں نے تو بابا کے فری علاج کے ہسپتال کو فری ہی چلا رہی تھی، مگر نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا تھا، کوشش کے باوجود میں سراغ نہیں لگا پا رہی تھی۔ اسی دوران بابا کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ناراضگی میں ہی مجھ سے دور چلے گئے تھے۔
جہاں سے میں ان کو منا کر واپس بھی نہ لا سکی تھی۔ بابا کی موت کے بعد میں بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے سنبھالا۔ اس نے میرے سوتیلے بھائی کو بھی امریکہ سے واپس بلا لیا تھا۔ میرے بھائی نے میری حالت کے پیش نظر مجھے کہا کہ میں فی الوقت ہسپتال نہ جاؤں کیونکہ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ اگر میں اس ہسپتال میں گئی تو میں مزید بیمار ہو جاؤں گی۔ اس کی بات تو ٹھیک تھی، مگر میں یوں گھر پر بھی تو نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ تب میرے بھائی نے مجھے کہا کہ میں کچھ دن تک گھر میں رہوں، تب تک وہ میری جگہ ہسپتال دیکھ لے گا۔ میں نے اس کی مکاری کو اس کی ہمدردی سمجھا اور اس کی بات مان لی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہسپتال جا کر کیا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ میری طبیعت تھوڑی سنبھلی تو میں نے پھر سے اسپتال جانے کا فیصلہ کیا، مگر میری ماں اور میرے بھائی نے مجھے روک لیا۔ میں پھر سے ان کی فکر سمجھ کر رک گئی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس فکر کی آڑ میں میرے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے جتنی مرتبہ بھی ہسپتال جانے کی کوشش کی وہ دونوں مجھے روک دیتے۔ اب مجھے کچھ نہ کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ ساتھ ہی میں ہسپتال سے آنے والی میری معاون ڈاکٹر کی کال نے میرے شک کو مزید پکا کر دیا تھا۔ ایک دن میں نے سونے کا بہانہ کیا اور گھر سے بنا بتائے ہسپتال جانے کے لیے نکل پڑی۔ مگر جیسے ہی میں ہسپتال پہنچی، اس کی عمارت کے سامنے رک کر اس عمارت کو دیکھتے ساتھ ہی میری حیرت کے شدید جھٹکا مجھے لگا۔ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ ہسپتال جس پر میرے باپ کا نام جگمگاتا تھا، اب اس کی جگہ میرے سوتیلے بھائی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میرے ابا کی تصویر ہٹا کر وہاں میرے بھائی کی تصویر لگا دی گئی تھی۔ اسی طرح اسپتال کے اندر کا بھی پورے کا پورا نظام ہی بدلا ہوا تھا۔ مہنگی دوائیاں، مہنگے ٹیسٹ اور دوسرے علاج کی فیسیں تو آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں۔ صرف چیکنگ فیس ہزاروں سے شروع ہو رہی تھی۔ میرا دماغ یہ سب دیکھ کر چکرانے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے ریسیپشن سے اپنے بھائی کا پتہ پوچھا اور اس کے کمرے کی طرف گئی۔ میرا ارادہ اس سے دو ٹوک بات کرنے کا تھا۔ ابھی میں اس کے دروازے پر ہی پہنچی تھی کہ جب اندر سے آنے والی آوازوں نے میرے قدم جکڑ لیے۔ میرا وجود ایک دم زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا واٹس ایپ کھول کر جلدی سے ایک وائس نوٹ وکیل کے نمبر پر بھیجا تھا اور اس کے بعد دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر میری سوتیلی اور ماں اور بھائی کے چہرے کے رنگ اڑ چکے تھے، کیونکہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، میرے بھائی نے فوراً سے پیپر ویٹ اٹھا کر شدت سے میرے سر پر مارا تھا کہ اس سے مجھے اپنا دماغ چٹکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پل کے اندر اندر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے آج 12 سالوں بعد ہوش آیا تھا، اور یہ سب کچھ میری سوتیلی ماں اور بھائی نے صرف دولت کی خاطر کیا تھا۔ حالانکہ بابا نے اس کے نام سارا بزنس کیا تھا، مگر اس سے یہ ہسپتال چاہیے تھا، کیونکہ اس کی نظر میں پرائیویٹ ہسپتال سے زیادہ منافع بخش بزنس اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر اس میں مہنگی ادویات، مہنگی فیسیں اور مہنگے ٹیسٹ اور باقی علاج بھی مکمل طور پر پرائیویٹ کیا جائے، یہی وجہ تھی کہ جب اسے پتہ چلا کہ بابا نے ہسپتال میرے نام کر دیا ہے تو اس کو اپنا خواب چکنا چور ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ بابا کے بعد سب کچھ اسی کا ہے اور وہ یہ سب اپنی مرضی سے ہی چلائے گا۔ لیکن یہ خبر سنتے ہی وہ اگلے روز ہی امریکہ سے واپس آ گیا تھا اور اس نے چھپ کر ہسپتال میں غیر قانونی کام کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس کا مقصد مجھے بابا کی نظروں میں ناسمجھ اور نااہل ثابت کرنا تھا، تاکہ بابا ہسپتال مجھ سے لے کر اس کے نام لگا دیں۔ اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا، مگر عین وقت پر ابا کو اس کی اصلیت پتہ چل گئی تھی، تو اس نے ابا کا قتل کر دیا۔ اس دن ہسپتال میں وہ مجھے بھی مار دیتا، لیکن جب اسے میری وصیت کے بارے میں پتہ چلا تو مجبوراً اسے مجھے زندہ رکھنا پڑا۔ کیوں اس نے اس کمرے کے باہر کھڑے ہو کر میں نے سن لیا تھا کہ ابا نے بزنس اور جائیداد کا جو حصہ اس کے نام کیا تھا، اس کی سچائی جاننے کے بعد سے وصیت تبدیل کر کے وہ بھی میرے نام کر دیا تھا۔ اور پھر میں نے بھی اسی وقت کھڑے کھڑے وکیل کو میسج کیا تھا کہ میری وصیت لکھ دے کہ اگر میں مر جاتی ہوں تو میری تمام جائیداد سمیت ہسپتال بھی حکومت کے پاس چلا جائے گا۔ میری اسی میسج کی وجہ سے میرے سوتیلے بھائی کو مجھے زندہ لاش بنا کر رکھنا پڑا اور میری بیماری کا نام دے کر وہ اپنی خواہشات پوری کرتا رہا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ ڈر کر بھاگنے لگا تھا، مگر پولیس نے بروقت پہنچ کر ہسپتال کو سیل کر دیا اور تھوڑی سی تلاش کے بعد ہی اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس وقت ہسپتال میں جیلی دوائیوں کی بھاری تعداد موجود تھی۔ ہسپتال پورے 1 مہینے تک سیل رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے سارا ہسپتال
رینیو کروایا تھا اور اس کو پھر سے بابا کے ہسپتال جیسا بنا دیا، جیسا وہ چاہتے تھے، بالکل ویسا ہی۔ اس واقعے کو اب 4 سال گزر چکے ہیں، میرا بھائی اب تک جیل میں ہے، جبکہ ستیلی ماں خود ہی گھر سے نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میرے ہسپتال میں روزانہ سینکڑوں مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے،